अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। 30 जून 2013 ये शायद एमक्यूएम की तारीख में टर्निंग पॉइंट होगा। आपको याद होगा इस दिन तहरीक के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने लंदन से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खिताब किया और उसमें कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें वैसे तो पहले पता थी, लेकिन इससे पहली बारी उन्होंने उसकी ऑफिशियली तस्दीक की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में उनसे भी तफ्तीश की जा रही है, यानी कि उनको भी वन ऑफ द सस्पेक्ट्स लिया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ हुकूमत बरतानिया साजिश कर रही है, शायद मुझे मरवा दिया जाए। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर पे और दफ्तर पे रेड्स हुई और हमें बाद में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से बाद में यही पता लगा कि वहाँ से 4 लाख पाउंड कैश वहाँ से निकला। ये सारी बातें चल रही थी, तो फिर इसी में और भी चीज़ें डेवलप हुई और उनके एक बहुत करीबी अजीज़ साउथ अफ्रीका से वापस आते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और बाद में ज़मानत में रहा कर दिए गए। फिर पाकिस्तान के अंदर राब्ता कमेटी के साथ जो हुआ, जो झगड़े हुए, जहां वर्कर्स ने उनकी तकरीर सुन के मुश्तल होकर जो मारपीट की, गाली गलोच हुई, उसके बाद राब्ता कमेटी पूरी काट पछाड़ के बाद एक नई राब्ता कमेटी बना दी गई। अब क्या हो रहा है? अब 2-3 इन्वेस्टिगेशन और चल रही हैं, 3 इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। और जब ये उनके कायद के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही थी, साथ ही एमक्यूएम के यहाँ पे पॉलिटिकल फॉर्चून्स भी बिल्कुल स्विंग करते गए। पीएमएलएन ने वफाक के अंदर उनकी ज़रूरत नहीं समझी और उनको कोई ओहदा या कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ अभी तक नहीं दिया। उधर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी उनको ऑफ़र भी कर रही है, लेकिन साथ ही तंजिया मजाक भी करते हैं। कामिल अली शाह साहब भी कहते हैं कि शायद एमक्यूएम का क्या इरादे, हमेशा शौक होता है वफाक में हुकूमत में बैठने का। हम आज काफ़ी बातें इस पर करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार होंगे जो उनके पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं और डिप्टी कन्वीनर भी हैं राब्ता कमेटी के, और हम उनसे बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ की जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पे हैं। हम उनसे बात करेंगे उस पैसे की जो बरामद हुआ। हम उनसे बात करेंगे कुछ और भी फाइनेंशियल इश्यूज़ की, और कि एमक्यूएम की जो अपनी जायदादें डिक्लेयर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में, उससे तो कई ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पे भी हैं। क्या उसकी कोई ख़ास वजह है? इसके अलावा और भी बहुत बातें होंगी। किसके साथ अलायंस बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, किसके साथ नहीं बनाएंगे। कल के जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इनके बयानात थे, जो रवैये थे या दूसरे अलायंस के साथ थे, क्या वापस उनके साथ बैठ जाएंगे, और बैठेंगे तो क्यों बैठेंगे? इन तमाम बातों पर बहुत खुली बात होगी, जिसको कहते हैं बेलाग बात होगी, और एक बहुत ही ब्लंट और कैंडिड हम इस सिलसिले में बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द ब्रेक। अब हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं, पहले तो 2 पॉलिटिकल सवाल कर लूं, फिर आएंगे आपकी क़यादत पे और अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी इशू के ऊपर। पहली बात तो ये बताइए कि क्या आप पीएमएलएन गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हैं वफाक में? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये शदीद ख्वाहिश है कि हम बशमूल पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, और तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स पे होना, ये आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की जितनी ज़रूरत है शायद इससे पहले नहीं। डॉक्टर साहब वो तो आई एग्री विद यू। मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल सा है सर, आप गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने भी उर्दू में जवाब दिया और बड़ा सिंपल सा जवाब दिया है और बिल्कुल वाजे किया है कि एमक्यूएम की पॉलिसी ये है कि इस वक्त ये सवाल सानवी हैसियत रखता है कि हम हुकूमत में जा रहे हैं या नहीं, हम ऑपोजिशन की सियासत कर रहे हैं या हम हुकूमत की सियासत करेंगे। मैंने आपको बिल्कुल वाजे तौर पर यह कहा है कि हम दोनों जो जमातें हैं सूबे में और मरकज़ में, उनकी डायरेक्शन भी देखना चाहते हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी देखना चाहते हैं, वो कितनी प्रो पीपल हैं या कितनी पीपल फ्रेंडली हैं, वो अवाम दोस्त हैं, या वो कराची में अमन कायम करने के लिए क्या करती हैं, माशी बहरान और माशी दलदल से पाकिस्तान को निकालने के लिए क्या करती हैं, बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए उनका प्रोग्राम। लोग कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को आपस में खिला रहे हैं बेसिकली। अगर तो आपकी लोकल बॉडीज के मसवदे के ऊपर डील होगी पीपल्स पार्टी से, तो आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे सूबे में और मरकज़ को छोड़ देंगे। अगर आपकी बात ना हुई उनसे लोकल बॉडीज़ पे, तो आप फिर मरकज़ में ज्वाइन कर लेंगे
پی ایم ایل این حکومت کو، اور ادھر پی ایم ایل این والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تو پھر وہ آپ کا گورنر بدل دیں گے، ورنہ گورنر ارشد صاحب رہیں گے. دونوں پارٹیوں نے مختلف وقتوں میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم ان کو جوائن کریں. ابتداً پی ایم ایل این کی طرف سے بھی بالکل واضح طور پر ان کی خواہش تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو جوائن کریں. اسی طرح پیپلز پارٹی نے کچھ واضح طور پر اور بہت شدت کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بالکل یہ واضح کیا ہے کہ ہم گزشتہ 5 سال مرکزی حکومت میں بھی تھے، ہم صوبائی حکومت میں تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جمہوریت میں سب سے بڑا خسارہ ہے وہ گزشتہ 5 سالوں سے کوئی مقامی حکومت کا نظام پاکستان میں وضع ہی نہیں کیا گیا، کوئی بلدیاتی انتخابات کرائے ہی نہیں گئے. دہشت گردی مگر اس کے باوجود آپ پھر حکومت میں بیٹھے تو رہے. بڑے چیلنج کی صورت میں پاکستان دیکھیں ہماری یہ ایک مشکل تھی کہ کراچی پاکستان کا سب سے سینسٹیو سٹی ہے. یہاں ایک بہت بڑا کرائم سنڈیکیٹ بھی ہے. ہم 5 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ طالبانائز ہو رہا ہے، انتہا پسند دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے کراچی. اور پھر گزشتہ دنوں جو واقعات ہوئے، یہاں تک کہ کل لیاری کے گلی محلوں میں بھی وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا ان دہشت گردوں نے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. ہم نے جو خطرات پاکستان کو لاحق تھے اس سے پی ایم ایل این کو جو اس وقت اپوزیشن میں تھی، پیپلز پارٹی جو حکومت میں تھی، یہ تو آپ کی اسیسمنٹ ہے. اچھا یہ تو آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ آپ نے ذمہ داری پوری کی. بہت لوگ اس سے دیکھیں میں آخری بات ہم نے اصل میں میں یہ کہہ دوں کہ ہم نے جمہوریت کے سر پر سے یہ صدقہ اتارا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، کراچی میں بدامنی میں اضافہ ہوا، پاکستان کا معاشی بحران اور سنگین ہوا، کوئی سماجی ترقی کے کوئی واضح آثار نظر نہیں آئے، اور ساری صورتحال بے روزگاری، مہنگائی، غربت آپ کے سامنے. اس کے باوجود صرف ہم پاکستان کو موقع دینے کے لیے جمہوریت کو، معیشت کو، استحکام کو، سندھ میں دہی اور دیکھیں سندھ میں دہی اور شہری آبادی کے درمیان اس خلیج کو ختم کرنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی کو قائم رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا کیا. اب ہم اپوزیشن میں ہیں، واضح طور پر ہے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایسا گزارا تو اللہ سب کو دے. حکومت بھی آپ کی، وزارتیں بھی آپ کی، الزام سارا پیپلز پارٹی کا، ذمہ داری پیپلز پارٹی کا. ایسا گزارا تو پھر اللہ سب کو ہی دے. یہ تو ایسا برا گزارا نہیں تھا. جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کب پیپلز پارٹی جوائن کی یا پیپلز پارٹی کا بریف آپ نے اٹھایا؟ پیپلز پارٹی نے تو خود کبھی یہ بات نہیں کہی جو آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ یہاں پر. میں صرف یہ کہوں گا، ہم تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ لوگوں کا یہ بھی سٹانس تھا کہ یہ جنرل الیکشنز میں دھاندلی ہوئی، اور اب ایشو بن رہا ہے، کافی طرف سے یہ بھی مطالبہ اٹھ رہا ہے کہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں یہ فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے تاکہ یہ جو بھی جنرل الیکشنز مئی والے ہیں وہ بات نہ دوبارہ ریپیٹ ہو. کیا آپ اس کی حمایت کریں گے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بھی اور باقی شہروں میں بھی سندھ کے جہاں جہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں وہ فوج کی زیر نگرانی ہوں؟ کاش عبد المالک بھائی، ہمارے کچھ اینکر دوست اور ساتھی تھوڑا سا اس روایتی سوال سے ہٹ کر بھی ہر الیکشن کے موقع پر، اور خاص طور پہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایم کیو ایم کی کمزوری سمجھا جاتا ہے کیا اس سے پہلے فوج کی نگرانی میں، فوج کی موجودگی میں کراچی میں اور ایم کیو ایم کے لیے بدترین حالات میں الیکشن نہیں ہوئے؟ ایم کیو ایم کو ہر الیکشن میں 9 انتخابات ہم نے لڑے ہیں اور ہر انتخابات میں ہمارا گراف اوپر گیا ہے. اس مرتبہ ہم نے ٹھیک بات ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ ہونے چاہیے کی سیٹ لوز کی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایشو ہے ہی نہیں. اگر مقامی حکومت کے انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا جو نظام وضع ہونے جا رہے ہیں چاروں صوبوں میں وہ آرٹیکل 140A کی روح کے مطابق ہے یا نہیں؟ کوئی مؤثر، خود مختار، خودکار، خود کفیل جو ہے وہ ایسا سیلف کنٹینڈ قسم کا مقامی حکومت کا نظام جو پوری دنیا میں مروج ہے، کیا پاکستان کے عوام کی بھی قسمت جاگے گی کہ ان کی دہلیز پر بھی ان کو ایک ایسا خود مختار اور با اختیار نظام ملے گا کہ وہ اپنے بنیادی مسائل، جس میں اعلیٰ اور ثانوی تعلیم ہو، جس میں بنیادی ڈاکٹر صاحب نظام کی بات تو علیحدہ ہے، نظام کی تو میں بحث ہی نہیں کر رہا. ایشو میرا تو سوال بڑا سمپل ہے سر کہ کیا آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ فوج کی زیر نگرانی الیکشن ہو؟
دیکھیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ جہاں حکومت یہ محسوس کرے اور اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو اور یہ محسوس کیا جائے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونے ہیں پاکستان میں، وہاں فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، تو انتخابات میں تو دھاندلی جو ہمارے حوالے سے تھی وہ تو ڈی لیمیٹیشن سے شروع ہو گئی تھی، ووٹر ری ویریفیکیشن سے شروع ہو گئی تھی، آئین کے ماوراء احکامات جاری کیے گئے، آمنا صدقنا. الیکشن کمیشن پاکستان نے اسے مانا، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے انکار بھی کر سکتا تھا. تو پھر یہاں سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کمزوری کا یا ان میں جو ایسرٹیونیس ہونی چاہیے تھی، انہیں جس طرح ایسرٹ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے پہلے دن سے نہیں کیا. اور یہ اس طریقے سے معاملات سلیکٹو ہوتے چلے گئے، سلیکٹو ہوتے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر جیسے تحریک طالبان پاکستان، دیکھیں آخری بات، تحریک طالبان پاکستان نے جس طرح دھمکیاں دیں، مجھے بتائیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بم دھماکے ہوئے، ہماری جو الیکشن مہم کو جس طرح ریسٹرکٹ اور محدود کیا گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا. میں تو اس لیے کہا تھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فوج کے الیکشن کرانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر یہ ساری باتیں افواج پاکستان اس کا کوئی مؤثر توڑ ہے تو فوری طور سے میرا جواب لے لیجئے کہ اگر وہ خامیاں، وہ غلطیاں، وہ کمزوریاں جس کا مظاہرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا تھا، اگر فوج کے زیر نگرانی کرانے میں یہ خامیاں یہ دور ہو جائیں گی تو فبیہا میری طرف سے 100 اجازت ہے کہ آپ کرا لیجئے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت کو آپ محسوس کریں کہ کہاں اگر کہا جاتا ہے ٹارگیٹڈ آپریشن. جی ذرا اب تھوڑا سا ہم آپ کی قیادت پہ آ جائیں، تھوڑا سا پریزنٹ کویسچنز بھی ہوں گے. آپ کا ہمیشہ سے دعویٰ ہے کہ آپ ایک مڈل کلاس کی جماعت ہیں. ہم نے آپ کے جتنے دیکھے ایم این ایز، ایم پی ایز، وہ بھی بالکل ایک آدھ ایکسیپشن کے علاوہ سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اس میں کوئی کویسچن. لیکن اب جب یہ کیس چلا ہے الطاف حسین صاحب کو، ساری چیزیں سامنے آئیں تو بڑی حیران کن چیزیں سامنے آئیں. اس پہ آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن ہم نے بھی اس پہ کرنی ہے. ایک تو ہمیں 6 پراپرٹیز ان کے نام پہ لندن میں نظر آئیں اور جن کی پرانی قیمت، اور اس میں صرف 5 پراپرٹیز کی قیمت ہے، 6 کی نہیں، میرے ہاتھ میں کاغذ ہیں، تو 5 کی قیمت تقریباً 3 ملین پاؤنڈ بنتی ہے، یعنی کہ 45 کروڑ روپے کی جائیداد بنتی ہے. اور جبکہ آپ کے الیکشن کمیشن میں جو پارٹی کے ٹوٹل فنڈز تھے لاسٹ والے میں وہ 36 کروڑ آپ نے دیے تھے. تو یہ 2 سوال اس پہ اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے الطاف حسین صاحب کا خیال بھی رکھنا تھا لیڈر کا اور ان کو پرووائڈ بھی کرنی تھی وہاں رہنے کی جگہ، سارا کچھ سمجھ آتی ہے، تو ایک پراپرٹی کیوں نہیں 6 کیوں؟ اور یہ جو اتنے اماؤنٹس ہیں یہ کس کی ملکیت ہیں؟ کیا یہ الطاف حسین صاحب کی ملکیت ہیں کہ ایم کیو ایم کی ملکیت ہیں یہ پراپرٹیز؟ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ قائد تحریک الطاف بھائی کے نام پر لندن یا برطانیہ میں صرف ایک پراپرٹی ہے، اور اس ایک پراپرٹی کا بیک گراؤنڈ بھی اگر مجھ سے کوئی مجاز اتھارٹی یہ پوچھے گی کہ وہ پراپرٹی ان کے پاس کیسے ہیں، اس پراپرٹی کو جب خریدا گیا تھا تو اس کی رقم کہاں سے فراہم کی گئی تھی، وہ جائز چینل تھے یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی لانڈرڈ منی تھی یا کوئی اس طرح کی صورتحال تھی. میں یہ ایک بات صرف ضرور کہہ دوں گا اس موقع پر یہاں پر، ڈاکٹر صاحب میں ایک کائنڈلی میں آپ کو ایک یہاں پہ ایک تصحیح کر دوں. سن لیجیے، نہیں میں آپ کائنڈلی اس طرح بتا دیجیے گا، سوری فار انٹرجیکشن. ایک ہے ٹائٹل نمبر NGL 7، ان کے نام پہ 3 پراپرٹیز ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب 3 پراپرٹیز ہیں الطاف حسین صاحب کے نام پہ، ایک نہیں ہے. ایک ہے NGL 733967. لیکن آپ میری بات کو جی فرمائیے. آپ میری بات کو مصدقہ سمجھیں گے کہ میں ہارسز ماؤتھ ہوں، میں پارٹی کے ترجمان کے طور پر نہیں سر، میرے ہاتھ میں کاغذ ہیں، اور وہ بھی سن لیجیے، سن تو لیجیے نا. لیکن میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کسی بھی کورٹ آف لا میں جو کاغذات آپ دکھا رہے ہیں، میں ابھی سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جعلی کاغذات ہیں یا جھوٹے ہیں. اور اگر وہ الطاف بھائی کے نام پہ پراپرٹی دکھا رہے ہیں تو وہ قطعی بھی بالکل جھوٹے ہیں. دیکھیں مجھے تو ایک جواب، میں ایک پراپرٹی کا بھی اعتراف نہیں کرتا، اور یہ ایک پراپرٹی بھی قائد تحریک کے نام پر ہے، وہ پارٹی کی طرف سے گفٹڈ ہے، وہ بھی پارٹی کی طرف سے ان کو دی گئی ہے. کتنا واضح فرق ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین اور قائد تحریک الطاف بھائی کے درمیان، کہ وہ مڈل کلاس کے آدمی ہیں، مڈل کلاس کے آدمی تھے اور مڈل کلاس کے آدمی رہیں گے. مڈل کلاس آپ کا بالکل صحیح بات ہے، کر رہے ہیں اور کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فار اور پارٹی کے ہمارا اگر ضروری ہے فنڈنگ کے ذرائع کوئی مجاز اتھارٹی کوئی ڈاکٹر صاحب مجاز ایک سیکنڈ اور میرا کام بھی یہ ہے میں صرف اپنی میں بھی آپ کی آڈینس کو میں کلیئر کر دوں. یہ تاثر آئے یا یہ شائبہ آئے یہ تاثر آئے یا یہ شائبہ آئے کہ یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, ان کی پراپرٹی کا کوشچن اس لیے اگر کھڑا کیا جائے کہ وہ ناجائز طریقے سے اگر انہوں نے پراپرٹیاں بنائی یا پارٹی نے کوئی ناجائز پیسہ یہاں سے منتقل کیا, کوئی لانڈرڈ منی کا ایشو ہے, مجھے کائنڈلی ایک بات کر لینے دیجیے. سن لیجیے میں صرف فار دا ریکارڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سے میرے ہاتھ میں کاغذ ہیں یہ لینڈ رجسٹری ہے ویلز آفس کی, انکریمنیٹ کیا گیا, یہ لینڈ رجسٹری ہے ویلز آفس کی, یہ اس کے کاغذات ہیں. اس کے مطابق 3 پراپرٹیز ان کے نام پہ ہیں, 3 اور جس میں سے 5 ٹوٹل 6 ہیں, 3 ان کے نام پہ ہیں. یہ لینڈ رجسٹری ویلز آفس کی ہے, تو یہ آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں. اس میں 3 ان کے نام پہ ہیں اور 5 کی ویلیو دی ہوئی ہے اور 1 کی ویلیو نہیں دی ہوئی. بہرحال دوسرا, اگر آپ نے ان کو یہ گفٹ کی ہے پارٹی نے, تو یہ پارٹی ایسٹس میں کہیں بھی نہیں شو ہوئی ہے, نہ آپ کی الیکشن کمیشن کی ڈکلریشن میں یہ لندن کی پراپرٹی آپ لوگوں نے شو کیا ایز MQM کہ یہ ہم نے پراپرٹی خریدی اور ان کو دی, نہ ہی وہاں پہ ریکارڈ ہے کہ MQM نے یہ پراپرٹی جو سی ہے الطاف حسین صاحب کے نام دی ہوئی ہے. تو اگر یہ آپ کا ریکارڈ تھا تو یہ کہیں پہ اس کا ریکارڈ کیوں نہیں ہے کہ یہ آپ نے پارٹی نے دیا ان کو؟ اگر میں آپ کی ایک پراپرٹی کی بھی بات کر لوں. دیکھیں عبد المالک, یہ سوال اگر اس کا میں جواب صحیح طرح سے نہ دے سکوں تو یقیناً لوگ بہت گمراہ ہوں گے, کیونکہ آپ کا سوال بہت گمراہ کن لوگوں کے لیے ان کو کنفیوز کرنے کے مترادف ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بات یہ کہ لنڈن میں MQM کے نام سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے نا, تو پھر MQM کے نام پہ تو ہم کسی پراپرٹی کو جو اگر MQM کہ یہاں کے جو فنڈز ہیں اس سے ہم کوئی پراپرٹی لنڈن میں لے کے الطاف بھائی کو دے, یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر پارٹی نے گفٹ کی, پارٹی کے لوگوں نے گفٹ کی ان کو, پارٹی کے کن کن لوگوں نے ان کو گفٹ کی, ہمارے اوورسیز چیپٹر نے ان کو گفٹ کی. یہ تو جب مجھ سے کوئی مجاز اتھارٹی پوچھے گی کہ اس کو آپ ثابت کریں تو میں ثابت کروں گا نا. آپ کو تو اس بات میں بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر یہاں کر دیں آپ ڈاکٹر صاحب اس میں حرج کیا ہے, مجھے بتائیے اس میں حرج کیا بتانے میں, بھی خود ہو جائیں, ایک لیجٹمیٹ جائز ٹرانزیکشن ہے, اس کو بتانے میں کیا برائی ہے؟ میری دیکھیں میرے خیال میں میں نے تو جتنا آپ کو بتا دیا شاید اس سے زیادہ کسی اور میڈیا میں تو اب تک آیا بھی نہیں جتنا میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن یہ میری پارٹی کی پالیسی ہے, یہ میری پالیسی ہے جہاں تک مجھے آپ کو بتانا ہے, جس سے لوگوں کی بھی یقیناً تسلی و تشفی ہوگی. اور جس طرح میڈیا ٹرائل کے ذریعے انہیں گمراہ کیا جاتا ہے, MQM کی یہ نام نہاد پراپرٹیاں بتا کر یا قائد تحریک الطاف بھائی کے نام سے منسوب کر کے, آپ نے لنڈن کی رجسٹری آف ویلز سے کہا, میں آپ کی لنڈن کی رجسٹری آف ویلز ہی سے جب کوئی مجاز اتھارٹی پوچھے گی, وہاں کی کورٹس مجھ سے پوچھیں گی, مجھے وہاں کی جو ہے وہ پولیس یا کوئی اور اتھارٹی مجھ سے پوچھے گی, تو یقیناً میں ان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو جواب دوں گا. اور اس وقت اگر پاکستان کا میڈیا اس کو کور کرے گا تو اسے بھی وہ سارے تفصیل سے جو ہے وہ جوابات مل جائیں گے. لیکن آج میں جتنا مناسب سمجھتا ہوں, نہیں بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ بالکل آپ کا رائٹ ہے کہ کتنا آپ بتاتے ہیں کتنا نہیں بتاتے, ہم تو پبلک پرسیپشن کے لیے بات کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں, اتنے سال گزر گئے, وہاں ان کو گئے تقریباً 20 سال ہو گئے, تو آپ نے MQM کیوں نہیں رجسٹر کروائی ایز اے پولیٹیکل پارٹی انگلینڈ میں؟ سب کی پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. نہیں, میرے خیال میں مجھے یہ واضح طور پر تو اس کا جواب نہیں پتا, لیکن شاید یا ممکن ہے اس لیے نہ کرا سکے ہوں کہ وہاں پاکستان میں کام کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز کو ایز سچ وہاں رجسٹر نہ کیا جاتا ہو. وہ شاید کسی اور نام سے وہاں پر کام کرتی ہوں, وہ پیپلز پارٹی ہے, PTI ہے, PMLN رجسٹرڈ ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ. میرے علم میں یہ نہیں, دیکھیں اس طرح تو MQM کے بھی چیپٹر پوری دنیا میں ہیں, ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم ہیں, ہم یورپ کے مختلف ممالک میں ہیں, ہم کینیڈا میں ہیں, ہم امریکہ میں ہیں, لیکن وہاں کے لاء کے مطابق وہاں باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں یہ مجھے دوسری پارٹیوں کا بھی نہیں پتا. لیکن MQM کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری وہاں پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, لیکن ہم وہاں پر MQM کے نام سے کام ضرور کرتے ہیں. ہمارے مختلف وہاں ٹرسٹس بھی ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں. ایک ہمارا بڑا چیریٹیبل آرگنائزیشن جو سوشل سیکٹر میں کام کرتا ہے, جس نے پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے جو خیراتی یا جو چیریٹی فنڈز ہوتے ہیں, جس میں سن اکیڈمی ہے جس کے تحت ہم نے اسکول بنائے ہیں, ہمارا نذیر حسین میموریل ٹرسٹ ہے جس کے تحت ہم نے یہاں کراچی میں 20 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایک یونیورسٹی قائم کی ہے جو بہت جلدی اب فنکشنل ہونے والی ہے. ہماری یہ وہ کام ہے جو ایک بہت زیادہ سوال اٹھے جب
پتہ لگا کہ جی 4 لاکھ پاؤنڈ کیش میں وہاں ہوئے. پھر اس کی ریزن بھی بتایا گیا کہ جی لوگ ڈونیشنز دے دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. رشید گوڈیل صاحب میرے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں خرچے بھی ہوتے ہیں, مثلاً الطاف صاحب کی سالگرہ ہے, اس کا بھی فنکشن ہونا ہوتا ہے, اس کے بھی خرچے اٹھانے ہوتے ہیں. تو یہ جو 4 لاکھ پاؤنڈز وغیرہ, آئی ایم شیور اٹ مسٹ بی اے ویری بگ برتھ ڈے پارٹی. اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ برتھ ڈے پارٹیز کے لیے 4 لاکھ یا 2 لاکھ پاؤنڈ چاہیے ہوں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کا کلپ سنا دیتا ہوں, بلکہ آپ سن لیجئے تاکہ کوئی کویسچن, کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. نہیں کائنڈلی آپ سن لیجئے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. نہیں میں تو نہیں ڈاؤٹ کر رہا. پلے کر دیجئے. ایسا کوئی مجھے 2-3 بتا سکتے ہیں فنکشنز ویکشن بھی چیزیں ہوں جو ایم کیو ایم نے اتنے بڑے کیے ہوں لندن میں, جن میں لاکھوں پاؤنڈ چاہیے ہوں؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا جو بھی ہوتا ہے پاکستان میں ہی ہوتا ہے. نہیں, پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ, ہوتے ہیں. بھائی کی سالگرہ ہوتی تھی, پارٹی کے پروگرامز ہوتے تھے, یوم تاسیس ہوتا تھا. جی ڈاکٹر صاحب, تو وہاں پہ اگر آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی اور یہ جو ایکسپینسز ہوتے تھے, اور ظاہر ہے جی اگر خدا نہ خواستہ ہزاروں پاؤنڈ بھی خرچ ہو رہے ہوتے کسی ایسے بڑے پروگرام پہ یا الطاف بھائی کی سالگرہ پہ, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو باقی کوئی اور پروگرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ٹاک شوز جو ہیں وہ اسی پر ہو رہے ہوتے. جیرمی پیکسمین کو یا اوون بینٹ جونز کو پھر بی بی سی میں ڈاکیومنٹری کے لیے الطاف بھائی کی تقاریر کے کوئی ایکسٹریکٹ یا ایکسپٹس بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کیک کٹتا ہوا دکھاتے اور پھر اس کی جو ایکسٹرا ویگنزا یا جو لگژری سٹائل ہوتا وہ تو گڈیل صاحب نے کہا ہے, میں تو اسی لیے آپ کو سنا دیا, ہم نے تو نہیں کہا. آپ ہی کے لیڈر نے کہا ہے کہ برتھ ڈے کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں پیسے. میرے خیال میں گوڈل صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کے اخراجات کیا ہے, لنڈن انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کس طرح چلتا ہے, وہاں کے ٹیلی فون اخراجات, قائد تحریک الطاف بھائی کے خطابات ہیں, ہماری جو ساری ویڈیو کانفرنسنگ ہے کیا ہوتا ہے. شاید رشید گوڈیل بھائی ہمارے دوسرے یا تیسرے ٹیئر کے ساتھ ہی, وہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر میں پارٹی میں نہیں آتے. ان سے یہ سوال ہی نامناسب تھا آپ جیسے سینئر اینکر کی طرف سے. میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کرتے تو میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا کہ وہ بھی ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں لنڈن میں, پاکستان میں ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں. پاکستان سے بھی اگر کوئی ہمارا پولیٹیکل فنڈ یا کے ایف کا کوئی فنڈ وہاں پر گیا ہوا ہوگا, ابھی آپ نے پیکسمین کی بھی بات کی, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, اوون بینٹ جونز کی بھی بات کر لیتے ہیں, آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ اور بات ہے ڈاکٹر صاحب, آگے آپ یہ بھی سوال چاہیں گے کہ اگر آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں تو اس میں پھر تمام جو یہاں سے چندے گئے ہیں, بقول آپ کے جو پارٹی کہتی ہے یہاں سے پیسے بھیجے گئے ہیں لندن, تو وہ ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ریفلیکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر کسی نے بھی ڈونیشن دی ہے پارٹی کی طرف سے اور وہ گھر بھی دیا ہوا ہے تو وہ بھی آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ریفلیکٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب ابھی بریک کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ مجھے ایس ایم ایس آیا, جو آپ نے ایک جواب دیا تھا کہ کوئی لیجٹمیٹ اتھارٹی میرے سے پوچھے گی تو میں جواب دوں گا. ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیے کہ کیا پاکستان کے عوام لیجٹمیٹ اتھارٹی نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جاننے کا کہ ایک ایسی قیادت, اپنی قیادت کے بارے میں کہ ان کے ایسٹس وغیرہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا صاف پیسے سے ہیں, کیا ہیں؟ تو کیا آپ کے خیال میں عوام لیجٹمیٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ صرف کورٹ آف لاء میں ہی جواب دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے جملہ نمائندے اگر ان کا ایک وفد مختلف سیاسی جماعتوں کا آنا چاہیں اور میرے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنا چاہیں تو میں خصوصی طور پر ان کو اس بات کی اجازت دے دوں گا, کیونکہ وہ پاکستان کے چوزن ریپرزنٹیٹیو ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ساورن اتھارٹی ہے, جو کہ آرٹیکل پاکستان کی 2A میں بھی لکھا ہوا ہے. تو میں ان کا احترام ضرور کروں گا. ہم آپ سے درخواست کریں, اگر ہم آپ سے درخواست کریں کہ ہمیں آپ آڈیٹڈ اکاؤنٹس دے دیں, آپ دے دیں گے؟ ہوگا نہیں, یہ 2 منٹ میں تو ہوگا نہیں نا. اب مثال کے طور پر 4 لاکھ پاؤنڈ کہتے ہیں کہ وہاں سے, مجھے نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی وہ کتنی رقم ہے, رقم ضرور وہاں سے جو ہے وہ نکلی ہے, لیکن کتنی مجھے نہیں معلوم. میں آپ کو میٹ پولیس نے بھی کنفرم کر دیا جی 4 لاکھ. ایک میری ایک بات سن لیں. جہاں لوگوں نے انتخابی مہم میں 3 جماعتوں نے کم از کم, جو میں سمجھتا ہوں 1 ارب روپے سے زیادہ 1.5-2 ارب روپے کے پیڈ کانٹینٹ چلوائے ہیں ٹیلی ویژن پر. پاکستان کے عوام, میں سوال پوچھتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ, مجھے اس کا بھی حساب آپ دلوائیں مالک بھائی, اور ان سیاسی جماعتوں کے بڑوں کو بلائیں. تو اگر وہ غلط کام کریں تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو بھی جواز مل جائے گا؟ نہیں,
میں کہاں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1.5-2 ارب روپے کا جو پولیٹیکل کانٹینٹ پاکستان کے عوام کا ڈونیشن, جو کیا انویسٹمنٹ تھا لوگوں کی, اس میں کیا تھی, اس کا جواب میں ایک عرصے سے پوچھ رہا ہوں, مجھے نہیں مل رہا. لیکن میں پھر بھی میرے دروازے کھلے ہوئے, میری تو ہمیں بھی آپ دے دیں گے, آپ میڈیا کو بھی دے دیں گے. فرگوسن ہو, کے پی ایم جی ہو, تاثیر انہادی ہو, جتنی بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فرم ہے, سب آ جائیں, میں ساری چیزیں کھول کے ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار. حاجی جلال اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان, حاجی جلال اور لیاقت قریشی کون ہے؟ حاجی جلال ہمارے ایک سینئر تحریکی ساتھی تھے, جو کہ میجر کلیم کیس میں بھی جن کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا, اور وہ بھی یہاں شہید ہوئے تھے, ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے تھے. لیاقت قریشی بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے. ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ علم میں ہے, آپ کے علم میں ہے کہ لندن میں ان کے مرڈر کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی, حالانکہ ہو پاکستان میں یہ مرڈر گئے تھے, لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ڈاکٹر عمران فاروق کے بہت قریب تھے, اور شاید یہ کوئی پارٹی بنانے کی بھی بات ہو رہی تھی, اور اسی اینگل سے میٹروپولیٹن پولیس ان پہ دیکھ رہی ہے, اور یہ پھر پاکستان میں قتل ہو گئے. اور ان تینوں میں ایک چیز قدر مشترک تھی, ڈاکٹر عمران فاروق میں, حاجی جلال میں, لیاقت قریشی میں, کہ سارے ہی بہت عرصے سے سسپینڈڈ تھے, اور اب وہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی لنکیجز ہیں. کچھ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے, اس انویسٹیگیشن کے بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ یو کے اتھارٹیز یا میٹروپولیٹن پولیس لنڈن جو ہے وہ لیاقت قریشی شہید اور حاجی جلال شہید کے مرڈر کی جو پاکستان میں اس کی انویسٹیگیشن بھی ڈاکٹر صاحب یہ اخبار میں بھی آ چکا ہے, یہ کل کے نیوز میں بھی ہے, جنگ میں. عبد المالک بھائی, اب یہ سنی سنائی پہ, ہیئر سے پہ کوئی بھی اخبار میں ایک سٹوری ڈال دیں. میں آپ کو روزانہ 10 سٹوریاں بتاتا ہوں, کہ ہم ہر اس سٹوری پہ سوال پوچھیں گے یا پروگرام کریں گے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے تو ان کے مقدمات کو خود پرسیو کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے تو خود ان کے لواحقین تک ریچ آؤٹ کر کے ان کی تسلی کے مطابق جو قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے, جو قاتل کی گرفتاری کے لیے ہو سکتا ہے, بشمول عمران فاروق کے, تو ہم نے تو کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن یہ باتیں اخبار میں نہیں آتی ہیں. جو وکلا اپوائنٹ کیے گئے, یا جو کوششیں کی جا رہی ہیں, یا جو تعاون کیا گیا مختلف, اگر انویسٹیگیشنز کہیں ہوئی بھی ہیں, اگر کہیں پر انویسٹیگیشن میں ہمیں وٹنسز کے لیے کہا گیا ہے اور ہم نے آفر بھی کیا ہے, تو وہ صرف ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے مرڈر کا کیس ہے. اب اسے کس طرح اس کان کو اس کان سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کس کی حسرت ہے, کس کی خواہش ہے, کون یہ جو ڈرائنگ روم یا جو پیپر اسٹوریاں کوک کر کے بھیجتا ہے, اور اس پہ ہم یہ قومی یہ وقت ہے اس کو ضائع کرتے ہیں لوگوں کے. جب پہلے خبریں چلی تھیں کہ میٹروپولیٹن پولیس نے چھاپے مارے گھر پہ بھی اور آفس پہ بھی, جب پہلے خبریں چلیں کہ جی پراپرٹیز کا ایشو ہے, پھر جب پہلے خبریں چلیں کہ کیش بھی دسمبر کی ریٹس وغیرہ کے اندر بھی برآمد ہوئے, تو آپ کو یاد ہے تب بھی ایم کیو ایم کا اتنا ہی سخت ڈینائل تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. پھر الطاف صاحب نے خود ہی یہ چیزیں قوم سے شیئر کی, تب بھی یہی ان خبروں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ اخباری مفروضے ہیں, یہ چلی ہیں. تو بہرحال دیٹ از یور رائٹ, لیکن میں صرف ایک پوائنٹ کر رہا ہوں کہ تب بھی یہی سٹانس تھا ایم کیو ایم کا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیں, مجھ سے اور آپ سے زیادہ اور پاکستان کے قانون اور انصاف سے زیادہ تو برطانیہ کے انصاف اور قانون, وہاں کی حکومت, وہاں کے اداروں کا یہ کنسرن ہے اور ہونا چاہیے کہ ان کی زمین پر ایم کیو ایم کے ایک رہنما کو شہید کیا گیا, بے دردی سے قتل کیا گیا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, اگر انہوں نے اس انویسٹیگیشن کی وجہ سے میرے دفتر پہ یا میرے کسی رہنما کے گھر پر چھاپا مارا اور وہاں انہیں کوئی رقم برآمد ہوئی, تو بھی یہ مجھ سے زیادہ ان کا کنسرن اصولاً ہونا چاہیے. جی پہلے سن لیں میری بات, پوری بات. لیکن انہوں نے اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا, کسی کے اوپر چارج فریم نہیں کیا, ایف آئی آر میں کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. اگر وہ کسی کو کرتے ہیں, بات وہاں تک بھی جاتی ہے, مقدمہ بھی دائر ہو جاتا ہے, درج ہو جاتا ہے, تو بھی ان کے نظام میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اینی ایکیوز از انوسنٹ پرووڈ گلٹی ادروائز. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی اپنے میڈیا سے آپ سب سے بھی یہ چاہوں گا کہ ابھی تو کوئی ایسا ڈاکٹر صاحب میں ابھی آپ سے ایک ان پلیزنٹ کوشچن کروں گا. مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ جو پارٹی کے فنڈز جاتے ہیں الطاف حسین صاحب کو, جو آپ سارا کچھ کرتے ہیں,
وہ کن چیزوں کے لیے پارٹی ان کے لائف سٹائل کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں پارٹی ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جب وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ کوئی ملازمت نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہم نے کوئی بات دنیا سے چھپائی ہے کہ وہ ایک واحد قائد ہیں یا سیاسی کارکن ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے رکھا ہے، اور ان کی اگر پرسنل اخراجات کا بھی آڈٹ ضروری ہوگا تو وہ بھی دے دیا جائے گا اگر کسی کی تسلی کے یہ بڑا سینسٹیو کویسچن ہے، جو کہ ماہانہ چند ہزار میں پاؤنڈ اس لیے سے پوچھ زیادہ رہا ہوں، نہیں ہوں گے. یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ اٹس اے ویری سینسٹیو تھنگ، لیکن کیونکہ جو بھی پولیٹیکل پرسن ہوتا ہے وہ ایک پبلک فگر ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہمیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، تو پھر چلے میں تو والنٹیئر کرتا ہوں. اخبارات میں بھی آیا تھا کہ جی اوور $1 ملین ان کا ڈیورس سیٹلمنٹ تھا، کیا وہ بھی پھر پارٹی کے فنڈ سے ہی گیا ہے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں اگر ان میں کوئی حقیقت ہے تو دے آر آل سبجیکٹ ٹو لا، اینڈ دی سیٹلڈ لا آف ون آف دی ویری ایڈوانس ڈیموکریسیز لائک UK. وہاں جو جتنی جمہوریت ان کی میں سمجھتا ہوں کہ گرو کر چکی ہے، جتنی ان کی مضبوط جمہوریت ہے، جتنے ان کے نظام مضبوط ہیں، تو اس میں تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اگر کوئی بات غیر قانونی ہوئی ہے تو اس کو چھپایا جائے. آپ ظاہر ہے آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ لوگوں نے کوئی کانٹیجنسی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اگر لیٹس سے الطاف حسین صاحب کی آگے آ جاتی ہے اسٹیج، لیگل ان کے لیے زیادہ کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ کوئی سیکنڈ ٹیئر کی عادت ان دا مین ٹائم انٹرم ارینجمنٹ ہوگی، کوئی کمیٹی ہوگی، کس قسم کی کوئی آپ نے اس پہ کوئی غور و خوض کیا ہے؟ پہلے تو میں ایک آخری بات آپ کی پچھلی جو گفتگو میں کر دوں کہ ہمارا لندن کے سیکریٹریٹ کے اخراجات میں نے کہا کہ صرف الطاف بھائی کے خطابات نہیں بلکہ جو وہاں رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں اور ہم سب لوگ بھی جو مختلف کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ اخراجات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب سے بڑے اخراجات ہیں جو لنڈن میں MQM انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے ہیں، یا ایون الطاف بھائی کے حوالے سے ہمارے جو رابطے کے یا جو مواصلات کے جو کمیونیکیشن کے اخراجات ہیں یہ ہمارے، اور اس کی بھی جو اس کا بڑا حصہ ہے لائن شیئر یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے کینیڈا، امریکہ، جاپان، فار ایسٹ، یورپ اور مڈل ایسٹ کے جو MQM کے چیپٹرز ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. یہ بھی میں آج آپ کے سامنے بات رکھ دوں. تو میرے خیال میں عوام کی تسلی تشفی کے لیے ایک بڑی سیاسی جماعت، آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں، جس کے لاکھوں کروڑوں کارکنان ہیں، چاہنے والے ہیں، تو میرے خیال میں یہ چیزیں تو قضیہ اب سیٹل ہو جانا چاہیے. جب مجاز اتھارٹی انشاءاللہ سوال کرے گی تو بالکل ہم ثبوت و شواہد کے ساتھ بات کریں گے. آپ نے الطاف بھائی کی زندگی کو چونکہ غیر فطری خطرات ہیں اس لیے کارکنوں کی ایک کاؤنسل نے، کارکنان نے، رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہماری مرضی کے بغیر پاکستان نہ آئیں. ہم قطعی طور پر نہیں چاہیں گے کہ وہ یہاں آ کر براہ راست عوام کی خدمت کریں، پارٹی کو، لوگوں کو لیڈ کریں. یہ تو ہمارا فیصلہ ہے. اب وہاں پر رہ کے وہ کر رہے ہیں تو اس میں فطری طور پر یہ مرنا اور جینا مرنا تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جو نہیں، میں یہ لیگل کمپلیکیشنز کی بات کر رہا ہوں نا، جو لیگل کمپلیکیشنز ابھی ہیں آپ کی، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی آپ لوگوں نے کوئی سیکنڈ ٹیئر کوئی بنایا ہے، کس طرح ہوگا؟ دیکھیں عبد المالک، ہماری اس وقت اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، ایک میڈیا اسٹریٹجی ہے اور ایک لیگل اسٹریٹجی ہے. لیگل اسٹریٹجی میں بھی خاص طور پہ ہم جس طرح کی بال آتی ہے اس طرح کھیل رہے ہیں. ہم پہلے سے تو ہمیں بھی الہام نہیں یہ ہو مجھے رہا بتائیے کہ ہوگا. اگر پاکستان کی خدمت وہ کر رہے ہیں وہاں پہ، تو ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ وہاں کے برٹش پرائم منسٹر کو یہ کہیں کہ آپ ISI ڈسبینڈ کر دیں، پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی؟ یہ کہاں سے اس میں پھر آتا ہے؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں یہ سمجھ نہیں آتی. یہ BBC کی ڈاکیومنٹری میں شاید اس خط کا یہ بھی تو ان کوئی کی گورنمنٹ نے حوالہ مان آیا لیا، تھا وہ کہ تو ایسا انہوں نے کوئی خط. اتھینٹسٹی اس کی اسٹیبلش ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کنفرم کیا اور انہوں نے کہ لیٹر لیجٹیمیٹ ہے. یہ میں اس لیے چلے آپ کی اس بات کو اس لیے مانتا ہوں کہ صرف آپ اکیلے کہہ رہے ہوتے تو شاید میں نہیں مانتا. یہ BBC والے کہہ رہے ہیں لیکن ان کی گورنمنٹ نے نہیں مانا. ان کی گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل ریکارڈ نہیں کہ پبلک انہوں نے یہ تو پھر آپ BBC کو سو کر دیجئے اگر BBC نے جھوٹ بولا ہے. دیکھیں ہم یہی انہی باتوں کا جائزہ اب بھی لے رہے ہیں. وہاں قانونی ماہرین سے صلاح مشورے ہو رہے ہیں کہ ہم کس نقطے پہ BBC کو یا کسی بھی
پاکستان کے جو میڈیا کے کوئی چینل ہیں اور ان میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے جس سے ہماری ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی ہے تو ڈیفیمیشن کا کوئی کیس ہم کر سکتے نہیں کر سکتے. ان ساری باتوں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں, لیکن ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم صرف جذبات میں آ کر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ برداشت نہ کریں کوئی بات ہمارے خلاف, چاہے کتنی جھوٹی کی گئی ہو, کتنا ہی بڑا بہتان لگایا گیا ہو, اور صرف اس وجہ سے ہم کیس کریں کہ وہ ہماری عدم برداشت. تو ایسا نہیں ہے. وی آر اوپن ٹو کرٹیسزم, وی آر اوپن ٹو کریکشن. بالکل یہ ہماری اسٹیٹڈ کہا یہ پالیسی جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جون سی ہے طاقت کے باہر نہیں رہ سکتی, کہ بہت مجبوریاں ہیں, کیسز بھی ہیں, دوسری چیزیں بھی ہیں, تو یہ اس طرح جب مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی. کیا آپ غلط ثابت کریں گے اس بار کہ ایم کیو ایم کو ہر قیمت پہ طاقت کے ساتھ رہنا ہے؟ کیونکہ جو پی ایم ایل این کے بارے میں آپ کے خیالات تھے آپ کی پارٹی کے, جو آپ کے لوگ پی پی پارٹی کے بارے میں کہتے رہے ہیں, اب دونوں میں سے اگر آپ ایک کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس بات کو تقویت تو پہنچتی ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کی سب سے بڑی طاقت اس کے عوام ہوتے ہیں, جو اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہوتے ہیں, جو اسے بار بار وہ ووٹ اور مینڈیٹ دیتے ہیں. اور اس کے پاپولر ووٹ بینک میں اگر آج سے چند سال پہلے 6.5% کا ووٹ بینک وہ 9.5% میں تبدیل ہوا ہو تو یہ اس پارٹی کی پاپولیرٹی کے اضافے کا ثبوت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اقتدار ملنا یا حکومت میں جانا ہی طاقت نہیں ہے. 25 جو اراکین قومی اسمبلی ہیں, 6 یا 7 ہمارے سینیٹرز ہیں, 52 کے لگ بھگ ہمارے صوبائی اسمبلی کے, 51 کے لگ بھگ ہمارے صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری عوامی تائید کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. آپ نے بڑے سخت سوالات کے بڑے دھیمے انداز میں جواب دیے, بہت شکریہ. وی رن آؤٹ آف ٹائم, بہت ایشوز تھے. ناظرین اور یہ باتیں سنی, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا یہ جو کاغذات میں کہا جا رہا ہے کہ 3 ان کے پراپرٹیز ان کے نام پہ نہیں ہے, صرف ایک ہے, اور یہ کاغذات غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم وقت آنے پہ تمام اپنی فائنینشیل ڈیٹیلز دیں گے اور یہاں کے بھی ہم آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیں گے. بالکل ہم یہی سمجھتے ہیں, لیکن جہاں میرا ان سے اختلاف ہے, میرا خیال ہے مجاز اتھارٹی یا لیجٹیمیٹ اتھارٹی عوام سے زیادہ کوئی نہیں ہے, میڈیا سے زیادہ کوئی نہیں ہے. بالکل عوام کے لیے جواب دینے چاہیے. بہرحال بہت باتیں تھیں, بہت رہ گئیں, انشاءاللہ پھر کبھی ان کو مکمل کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.